नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम पढ़ रहे थे सूरह साफ़ात और पारा नंबर 23 था। और हम लोगों ने यहाँ पे सूरह सफ में फरिश्तों की खुसूसियात पढ़ी। और ये पता चला कि जन्नत के लोग वहाँ पे सिर्फ खाने पीने में मशगूल नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पे आला दर्जे की गुफ्तगू भी करेंगे और यहाँ पे अपने अंजाम के बारे में भी वो फिक्रमंद होंगे और उसके लिए तैयारी की करने के लिए इस सिलसिले में उसकी भी गुफ्तगू करेंगे। और आप यहाँ पे देखें कि इस किस्म की डिस्कशन हो रही होगी, एक बिलीवर होगा और एक नॉन बिलीवर होगा और एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा और एक नॉन प्रैक्टिसिंग। तो दुनिया में दोनों तरह के लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और हर कोई अपने आप को ठीक दुरुस्त समझता है। और इंसान जो है उसको वो कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। फिर वो देखता है कि जो चीज जो जिस तरह के लोगों में बैठता है उसी तरह उसकी सोच डेवलप होती है और जो कुछ वो देखता है उसी तरह वो सोचने लग जाता है। इसलिए क़यामत के दिन भी वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करेंगे। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत वर्ड हो था, इन्नी काना ली करीन, कि वो अपने एक साथी को मिस करेंगे। करीन कहते हैं जो साथ रहे। तो और बाद दुकात जैसे ही होता ही है कि ये एक्चुअली वो कन्वर्सेशन है, ये उसकी वो एक पॉइंट है कि अचानक से वो अल्लाह, एक तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह रखा। तो अचानक उसके ज़हन में सीन आता है, जैसे गुफ्तगू करते हुए, जैसे आप प्रोजेक्टर में कोई टॉपिक पे कोई सीन दिखाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वहां भी इनकी गुफ्तगू के बीच में यकायक वो सीन आ जाएगा। वो देखेंगे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, हालांकि वो हजारों करोड़ों मील दूर होगा और न जाने, यानी कि वो जन्नत में नहीं होगा, वो जहन्नुम में होगा और पता नहीं उसके साथ क्या मामला हो रहा होगा। लेकिन आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला का एजाज देखें कि यहाँ पे जैसे हम नेट कहते हैं ना, कि हमारे पास 3G 4G और कैसे अनलिमिटेड नेट हो, तो वहां पे आप जन्नत में जिस साथी के बारे में सोचेंगे कि वो किस हाल में है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी प्रॉपर पिक्चर, उसकी उसको डिस्क्रिप्शन उसको उसको सामने ले आएगा। तो और फिर आगे ये दिखाया, आगे हमने भी जो पढ़ा पिछली आयत में, कि वहां पे उनका जहन्नमियों का, जहां पे वो कह रहे होंगे कि यार ये वो साथी जो हमें बहुत दुनिया में बड़ा मगरूर था या दुनिया में बड़ा उसका हालात बेहतर थे और वो मजाक उड़ाया करता था कि हाजा मिन फजले रबी, मेरा सब अल्लाह का फजल है जो मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, अल्लाह मुझसे खुश है। और तुम लोगों को नहीं नवाजा हुआ, इसका मतलब अल्लाह तुमसे नहीं खुश है। तो वहां पे वो जब वो बात करेंगे कि वो शख्स नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला वो मंजर, वो जगह, वो इंसान को उसके जो उसको जिस भी हाल में होगा, अल्लाह ताला उसको वो दिखा देंगे कि वो देखें कि जो दुनिया में बड़ा मुतकब्बर बना फिर रहा था लेकिन आखिरत की सोचता नहीं था, इस वक्त वो जहन्नम की सजा से दो चार है। और फिर यहाँ हमने पीछे पढ़ा कि उनकी खुराक क्या होगी। खुराक उनकी जकूम का दरख्त, जिसको कहते हैं ये त्यामा के इलाके में हुआ करता था। तो इसका कहते हैं इसका मजा बड़ा तल्ख होता है और इसकी बू भी बड़ी नागवार होती है और तोड़ने से इसके अंदर से दूध की तरह का रस निकलता है और अगर वो रस आपके जिस्म को लग जाए तो फिर आपको स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म सूज जाता है। या थोर का पौधा, तो बताया जा रहा है कि जहन्नुम में जकूम का दरख्त होगा जो जहन्नमियों के खाने का सामान होगा। और इस पर लोगों ने मजाक उड़ाया था कि दोजख की आग में दरख्त कैसे लगेगा, आग तो दरख्तों को खा जाती है, तो दरख्त कैसे उगेगा। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जकूम से डराते हैं। हालांकि अभी हमने पढ़ा कि जकूम बर्बर जबान में खजूर और मक्खन को कहते हैं, और जिसके लिए अबू जहल लोगों को अपने घर ले गया और खात्मा से कहा कि खजूर और मक्खन ले आओ। वो ले आई तो उसने अपने साथियों से कहा इसे खा लो, ये वो जकूम है जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धमकी दे रहे हैं। तो इस दरख्त की फिक्र ना करना। तो ना मानने वालों के लिए बात भी एक फितना बन गई। आमतौर पे होता है कि जब हम
کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حقیر اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا غیر سنجیدہ رویہ کہ وہ اللہ کی ان باتوں کا، رسول کی ان باتوں کا وہ مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال تو جب ان کو بھوک لگے گی تو یہ ہوگا، اور اسی طرح اگر ان کو پیاس لگے گی تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پیپ، اس طرح کی چیزیں ان کو کھانے پینے کو ملیں گی۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بات ہماری 74 آیت تک ختم ہوئی تھی اور ہم 75 سے الحمدللہ شروع کریں گے۔ 75 سے 82 تک یہ جو کچھ آیات ہیں پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ، وا میں نے اور نجی نجات دی، نہ ہم نے ہو اس کو، ہم نے نجات دی اس کو، وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من القرب، کرب سے، اردو میں بھی جیسے کرب ہوتا ہے نا، اذیت سے، مصیبت سے، العظیم بڑی، تو با محاورہ ہو گیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ آیت نمبر 75 ہے۔ وَلَقَدْ، وا اور، لقد البتہ تحقیق، نادانا، نادانا ندا سے ہے پکارنا، ہم نے پکارا، نوح نو نے، فلا نعما، فلا فا پس، ل البتہ، نعما بہت اچھا، سو البتہ بہت اچھا ہے، المجیبون، مجیبون اجاب و قبول جس کو آپ کہتے ہیں، مجیب قبول کرنے والے ہیں، تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 75 کا۔ اور ہم کو نو نے پکارا، سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھا قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 76 ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 77، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، ذُرِّيَّتَهُ اس کی ذریت، اس کی اولاد کو، ہم وہ، الباقین باقین باقی رہنے والے۔ اچھا جی آگے آ رہا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے۔ آیت نمبر 78، و اور، ترکنا، ترکنا ترک کرنا، اردو میں بھی ترک کرنا، اور نہ ہم نے ترک کیا، ہم نے چھوڑ دیا، علیہ اس پر، فی الآخرین، فی میں، الآخرین پیچھے رہنے والوں میں، با محاورہ ہو گیا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ 79 آیت ہے، سلامن سلام، اللہ اوپر، نوہن نو پر، فی العالمین میں تمام جہانوں، تو با محاورہ ہو گیا، یعنی کہ تمام جہانوں میں نو پر سلام۔ آیت نمبر 80 ہے، انا بے شک، کذالکا اسی طرح، نجزی اردو کا ورڈ ہے جزا، بدلہ، ریوارڈ، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو، با محاورہ ہو گیا کہ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، انہو بے شک وہ، من عبادنا بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ہے، المؤمنین مومن، با محاورہ ہوا آیت نمبر 81 کا کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 82، سما پھر، اغرقنا اردو کا لفظ کیا ہے غرق، اور نہ ہم نے غرق کیا، الآخرین دوسروں کو، با محاورہ ہوا کہ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 83، وَإِنَّ اور بے شک، من شیعاتہ شیعاتہ ان کے پیرووں میں سے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گی، شیعاتہ لا ابراہیم ابراہیم، با محاورہ ہوا، اور انہی کی پیرووں میں ابراہیم تھے۔ اچھا جی یہ جیسے میں نے بتایا کہ آیت نمبر 75 سے 82 تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، 83 تک پڑھی، یہ ایک ہی واقعہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو
بہت ہی ضدی اور متکبر لوگوں سے واسطہ پڑا، اور انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ کہاں تک؟ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم اپنی ضد پر قائم رہی، اور آخر کار قوم سے مایوس ہو کے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کو پہنچ۔ تو یہاں پہ اب آیت دیکھیں کہ آیت نمبر 75 سے ٹیکسٹ کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے اچھے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے گھر والوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی جو ان کے اس بد کردار ظالم قوم سے مسلسل پہنچ رہی تھی، ٹھیک ہے، وَنَجَّيْنَاهَا، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بری مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا، آیت نمبر 87، کہ ان کی اولاد کو ایسا ہی کیا کہ وہ وہی باقی رہ گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم سے سر کھپایا، ان کو دلائل سے سمجھایا، دلیلیں دیں، لاجکس دیں، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ ان کا الٹا مذاق اڑانے لگے، اذیتیں دینے لگے، اور اس طویل عرصے میں صرف چند لوگ ایمان لائے، جیسے اسکالرز کہتے ہیں وہ 72 لوگ ایمان لائے۔ اور پھر جب آپ اپنی قوم سے قطعی طور پہ مایوس ہو گئے اور باقی لوگوں میں جب آپ کو کوئی ایمان لانے والا نظر نہیں آیا کہ سب میرے اور میرے ساتھیوں کے در پہ ہیں، یعنی کہ میرے اگینسٹ ہو رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے حضور گر گڑا کے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے ان لوگوں نے دبا لیا ہے، اب تو ہی ان سے بدلا لے اور مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اب یہاں پہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور ان کی فریاد رسی کی، ان کی مصیبت دور کی، انہیں ظالموں سے نجات دی، کیونکہ یہ بات اللہ کے ذمے ہے کہ حق اور باطل کے مارکے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ایمانداروں کی فریاد رسی کرتے ہیں اور انہیں ظالموں سے بچا لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 77 جیسے میں نے ابھی پڑھی کہ ان کی اولاد وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، کہ ہم الباقین، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یاف سے چلی، اور جو ان کا چوتھا بیٹا تھا یام کافر تھا جو طوفان میں غرق ہو گیا۔ اور ترمذی میں اس کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سیدنا سمرہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور حام حبش کا باپ، سام عرب کا، اور یافس روم کا۔ اور پھر دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی اور ان کی اولاد سے چلی جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اللہ کا پیغام دیا، آپ سوچیں کتنی مستقل مزاجی تھی کہ یہ مستقل مزاجی میرے اور آپ میں آ سکتی ہے۔ یہ میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کو کہوں نا کہ یہ ہماری قرآن کا لنک جو ہے اس کو 1 یا 2 لوگوں سے شیئر کریں، وہیں پہ ہم لوگ تھک جائیں گے، ہاں کیا تو تھا، پچھلے ہفتے بھی کیا تھا، اچھا اب بھی کر لیا، او ہو ایک کو کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے 950 سال تک آپ لوگوں کو بلاتے رہے اور آپ اسی استقامت سے بلاتے رہے، اسی محبت سے بلاتے رہے، اسی پیار سے بلاتے رہے۔ آپ نے کوئی تانا نہیں دیا کہ کیا ہو گیا، میں نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں۔ توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اب یہ کشتی بھی جو اس زمانے کی ون آف دا کائنڈ ایک یونیک چیز تھی، اللہ کے اس علاقے میں دور دور تک پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جب اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ جو لاگز ہیں، لکڑی کے تختے کہاں پہ کیسے پلیسمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ ان کو نیل ڈاؤن کرنا ہے، کیسے اس کی سٹریم لائن باڈی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ وہ شیپ کشتی کی کیا ہونی چاہیے۔ اور جب یہ عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ایماندار لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور آپ نے جو اپنے ایماندار لوگوں کو کہا تو 72 لوگ اور ساتھ
جس کو کہتے ہیں جانوروں کے پیر، وہ اس کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر اللہ کے حکم سے پانی ایسے ابلا، آسمان سے، زمین سے، ہر جگہ سے ایسے پانی ابل ابل کر آیا کہ سب حیران ہو رہے تھے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اور اتنی چشم زدن میں ایسا جس کو کہتے ہیں نا سونامی ٹائپ سا وہ ہوا کہ آپ جو اس کشتی میں جب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اچھا یہ تمہاری یہ لکڑی کے کچھ تختے، تم سوچ رہے ہو کہ وہ عذاب آئے گا یا پانی آئے گا تو یہ کچھ تختے ہمیں بچا لیں گے، تو اب وہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کشتی میں جو رہ گئے وہی اللہ کے حکم سے بچ گئے، اور پیچھے سے ان کی بیٹا اس کو کہتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ، جو ان کا چوتھا بیٹا تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن محبت اپنے جو کہتے ہیں کہ باپ کی شفقت کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آجو بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا لو بابا یہ والی کشتی، میں تو یہ جا کے اس پہاڑ کے اوپر جا کے میں اپنی جان بچا لوں گا، یہ کشتی کیا مجھے بچائے گی، اور وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے سیو کیا، اور کہ اسی لیے جو حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے بھی لوگ نکلے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد نسل انسانی جو بھی آگے چلی وہ انہی سے چلی جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا پھر آگے آیت نمبر 77 میں بھی یہی تھا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا، آیت نمبر 78، یعنی کہ رہتی دنیا تک حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھلائی سے لیا جاتا رہا، اور جتنی بھی اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد تھی سب اپنا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملاتی ہیں اور بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں، اور بلکہ اکثر اقوام انہیں اپنا مذہبی قائد بھی تسلیم کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایران کے مجوسی اور صابی بھی انہیں اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے آتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، یعنی کہ تمام جہان میں نوح پر سلام ہے۔ ہم یہ ایکچولی اتنا میں ڈیٹیل سے نہیں کیا کیونکہ ہم سورہ اعراف میں بھی یہ قصہ جو ہے بہت ڈیٹیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا کر چکے ہیں، سورہ حود میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اور سورہ شعراء میں بھی ہے، اور سورہ نوح میں بھی یہ جو ہے قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اچھا آیت نمبر اسی طرح 80 میں ہم نے پڑھا کہ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 950 سال ان کے نبی نے اتنی محنت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ان کو سلامت رکھا، اور جتنی بھی وہ قومیں آتی تھیں یعنی کہ سب پہ یہاں پہ قرآن میں آ گئے، یعنی کہ تمام جہاں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، آیت نمبر 81، اور پھر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور 83 میں اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے، شیعہ ہی۔ اب دیکھیں یہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، شیعہ ایسے فرقے یا پارٹی کو کہا جاتا ہے جن کے عقائد آپس میں ملتے جلتے ہوں مگر دوسروں سے مختلف ہوں۔ مراد یہ ہے کہ توحید اور معاد کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بھی وہی عقائد تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ تمام انبیاء کی اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی، اور اسی اصولی تعلیم کا نام دین ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیرووں میں یعنی کہ یہ بھی ابراہیم ہی کی آگے، یعنی کہ جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے وہی پیغام، اور تمام پیغمبر جو ہمارے عقائد کے مطابق کم و بیش 1,24,000 نبی ہیں وہ ایک ہی پیغام لائے، وحدانیت کا، توحید کا، اصولی تعلیم ایک ہی رہی، اور وہی اصولی تعلیم جو ہے ہمارا دین مذہب ہمارا اسلام ہے۔ آیت نمبر 84 پہ چلتے ہیں۔ جب جا آیا ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب ساتھ اور قلب دل، سلیم پاک کے، با ماورا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آیا، سبحان اللہ، قلب سلیم، یعنی کہ قلب سلیم سلامت دل کے ساتھ اللہ تک پہنچے، یعنی کہ دنیا کے فتنوں میں اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو نفس پرستی سے بچایا، ذہنی آلودگی سے بچایا، اپنے دل کو بچایا۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، سب سے منہ موڑ کر اسی کی طرف رجوع کر لیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ کے لیے ایک لفظ حنیفہ، یکسو آتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن، آپ کی سمت ایک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہاں پہ ہے پاک دل۔ قلب سلیم سے مراد صحیح سلامت دل، ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر، شرک اور شک و شبو، یعنی کہ کسی بھی طرح کی ایمبیگیٹی نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کلیئر ہو۔ ایسا دل جس میں صرف اللہ کی وحدانیت ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، ایسا دل جس میں نافرمانی نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، ہر طرح کے برے ایپٹیچیوڈ سے پاک ہو، تمام بری خواہشات سے پاک ہو، جس کے اندر جو ہماری اسپرچل ڈیزیز ہے نا، بغض، حسد، بدخواہی، یہ تمام چیزیں نہ ہو، جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، ایسا دل، ایسے دل کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور یہیں پہ ہم دعا مانگتے ہیں، میں اور آپ سب مل کے، اللہم انی اسألک قلب سلیم، اللہم انی اسألک قلب سلیم، اللہم انی اسألک قلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ایسا دل جو تمام دنیا کی محبتوں سے پاک ہو۔ آج میرا آپ سے، ہمارا ایک دوسرے سے سوال ہے، آج اپنے دلوں میں جھانکے، کیا ہے میرے دل کے اندر؟ جی آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میرے دل میں کیا ہے؟ اچھا جی، میرے دل میں تو کپڑوں کی محبت بہت زیادہ ہے، میرے دل میں تو برانڈز کی، جوتیوں کی، گھر کی ڈیکوریشن پیسز کی، فرنیچر کے پیسز کی، مٹیریل چیزوں کی اتنی محبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کتنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میڈیکلی کہتے ہیں کہ یہ دل آپ کے فسٹ کے برابر ہے، فسٹ یعنی کہ آپ اپنی مٹھی کو ہاتھ کی بند کریں نا، تو اتنا آپ کا سائز آف ہارٹ ہے۔ اور اگر میں آپ کو ایک پریکٹس کے لیے دوں کہ 1 منٹ کے لیے اپنے اس فسٹ کے سائز پہ آپ ایک پینسل یا بال پوائنٹ لے کے اس پہ ڈاٹ لگائیں، آپ ایک ایکسرسائز دیں بچوں کو یا خود کر کے دیکھیں، تو ایک کہے گا کہ میں نے 2 منٹ میں، ایک کہے گا میں نے 5 منٹ میں اس کو ڈاٹ ڈاٹ کر کے میں نے اس کو کور کر دیا، شیڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، کتنی کو دیر لگے گی اتنے سے دل میں شیڈنگ کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور جب وہ توبہ نہیں کرتا اور جب وہ پلٹتا نہیں ہے، تو وہ اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اور وہ داغ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیل جاتا ہے، جیسے انک پھیل جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں، ابھی صرف جیسے بھی ہمارے پاکستان میں اس وقت 4 بج رہے ہیں، صبح سے لے کے ابھی تک کتنے غلط کام ہم کر چکے ہیں، نافرمانی کے، ملازمین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ ابھی تک ہم بول چکے ہوں فون پہ، یا کسی کے ساتھ غیبت ہم کر چکے ہوں، تو کتنے کام ہم کر چکے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی صرف آج کے دن میں میرے دل پہ کتنے ڈاٹس لگ گئے ہیں، اور وہ ڈاٹس میں نے توبہ نہیں کی تو وہ پھیل گئے ہیں، انک جیسے پھیل گئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور جو میری اس وقت ایوریج عمر ہے، تو ابھی تک میرے دل پہ کتنے ڈاٹس لگ چکے ہوں گے، میرے دل میں کتنا کتنا کچھ وہ لگ چکا ہوگا، تو کتنا پلیوٹیڈ ہوگا میرا دل۔ اگر میں اس کا 3D ویو یا 3D کیمرے سے اس کو میں دیکھوں، تو میں دیکھوں کہ میرا دل کتنا گندا ہے، اتنے اس پہ گناہ کے اثرات ہیں۔ اچھا پھر اور دیکھیں اپنے دل میں، جیسے میں نے بات کی، ایک میرا آپ سے سوال ہے، ہمارا ایک دوسرے سے سوال ہے کہ میرے دل میں دیکھیں کہ کس کس چیز کی محبت ہے۔ تو ہم نے دیکھا دنیا کی تو بہت محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے سب سے بہترین، میرے جوتے، میرے گھر، میرے بچے بہترین اسکولوں میں پڑھیں، اتنی محبتیں، دنیا کی یہ چیز بھی میرے پاس ہو، کھانے کی یہ چیز بھی میرے پاس ہو۔ اچھا ساری چیزوں میں سے کہیں آیا کہ اللہ کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے؟ تو قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، جس میں دنیاوی تمام مٹیریلسٹک تمام چیزوں سے پاک، ایسا دل۔ تو ہم یہاں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جس میں اللہ آپ کی محبت ہو۔ آپ دیکھیں، اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک اور مثال ہمیشہ بیان کرتی ہوں کہ آپ نے ایک کسی کے گھر جانا تھا، آپ نے کیک منگوایا کسی بھی ڈیزائنر بیکری سے، یا عام بھی آپ نے کیک کہیں منگوایا، وہ لا کے آپ نے کچن میں رکھا، آپ ذرا سے ادھر ادھر گئے کوئی نماز پڑھنے یا ادھر کپڑے چینج کرنے،
آپ کا بچہ آتا ہے، وہ تھوڑا سا وہ آپ کا اس کا دل لل جاتا ہے اور وہ کیک میں سے تھوڑا سا پیس کھا لیتا ہے، یا پیس نہیں کھاتا، ایک انگلی مار کے اوپر سے کریم کی جو شیپ ہے اسی کو بگاڑ دیتا ہے، اوپر سے وہ چیریز یا واٹ ایور کچھ وہ چیزیں اٹھا کے کھا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوئے یہ تو تم نے تباہ کر دیا. اب تو یہ کیک کا حلیہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کسی کے گھر لے کے جاؤں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ نے وہ چیز وہ کیک منگوایا تھا لیکن وہ بچے نے ہاتھ مار دیا یا کسی کو پتا نہیں چلا، اس میں سے پیس تھوڑا سا نکال کے وہ کھا گیا، تو پھر وہ کیک کسی کے گھر آپ نہیں لے جا سکتے کہ وہ کیک آپ کا سالم نہیں رہا، پورا نہیں رہا. یہ میں آپ کو اگزامپل ایسے دے رہی ہوں کہ جب آخرت والے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہمارا دل سالم ہوگا؟ کیا ہمارا دل ان تمام مٹیریلسٹک چیزوں سے پاک ہوگا؟ اس میں کیا صرف اللہ کی محبت ہوگی؟ تو کیا ہم یہ دل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ایسا دل جو اللہ پہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو. اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، ایسا دل جو پاک ہو، جس میں صرف اللہ آپ کی محبت ہو، کوئی اور دنیاوی محبتیں اس کے اندر نہ ہوں. تو یہ اللہ کو مقصود ہے کہ ہم جب آخرت میں اللہ کے پاس آئیں تو قلب سلیم لے کر آئیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ ان کا دل قلب سلیم تھا، تو جب وہ اپنے رب کے پاس آئے تو پاک دل لے کر آئے. آیت نمبر 84. اور اس کا مراد یہ بھی ہے کہ اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے گھر والوں، سب قسم کے لوگوں کے عقائد اور رسومات سے بالکل خالی ذہن ہو کر اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دیں کہ جو کچھ تیری طرف سے ہدایت کے حکم ملے میں سے بلا چون چرا تسلیم کروں گا، سر تسلیم خم کروں گا، ٹوٹل سرنڈر. جب ایک پولیس چور کو پکڑتی ہے تو چور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. وہ سرنڈر، وہ کیفیت چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے. اللہ سمعنا وعطانا، آج آپ جو کہیں گے میں وہی عمل کروں گا، میں وہی کروں گا. تو اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. تو حضرت ابراہیم کی خاص خصوصیت تھی. اللہ کے خلیل ایسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اپنا خلیل کا ٹائٹل نہیں دیا تھا کیونکہ ان کا قلب سلیم تھا، وہ یکسو تھے، فوکس تھے. ان کے اندر دین میں یہ نہیں تھا کہ میں کچھ ریچولز لے لوں کچھ چھوڑ دوں. ہمارا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اچھا دوپٹہ کتنا لینا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کیوڈکس کے اوپر وضو ہو سکتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان دین پیش کر دے، کچھ ریچولز لے لیں کچھ چھوڑ دیں. اور اسلام تو ہے، کیا کہا جاتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر نیکسٹ ہے 85. اس قولا، جب کہا، قولا لی ابی ہی، لی لیے، ابی ہی ابی اپنے باپ سے، وقوم ہی اور اپنی قوم سے، ماں کیا چیز، ماذا کیا چیز، تعبدون تم اور عبد تم عبادت کرتے ہو، تم پوچھتے ہو. با محاورہ آیت نمبر 85. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. آیت نمبر 86. اب پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. آیت نمبر 86. افکا، افک، افک کہتے ہیں جھوٹ کو. کیا جھوٹ، آلیہاتن، آلیہاتن اردو میں الہی لفظ ہوتا ہے نا، معبود، دون اللہ، دون سوائے اللہ کے. آگے ہے تریدون، ترید ہوتا ہے چاہنا، وش کرنا، کہ تم چاہتے ہو. تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 کو. کیوں جھوٹ بنا کے اللہ کے سوا اور معبودوں کو تم چاہتے ہو یا طالب ہو. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بڑی دلیل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کے اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی لائف ہسٹری دیکھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق کا شہر بابل تھا. یہ لوگ ستارہ پرست تھے،
اور بالخصوص 7 مشہور سیاروں سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ اور زحل کی چال سے خوب واقف تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان سیاروں کا انسانی زندگی پہ اثرات کے بھی سختی سے قائل تھے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد، جو ان کے چچا نے پرورش کی تھی، وہ بت بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔